बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ हम डेवलपमेंट्स पर बात कर रहे होते हैं और आज जो एक अहम पेशरफ सामने आई है जहां हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ चुका है। तमाम वो नाजरीन, तमाम वो जो कि ख़ास करके बैरून मुल्क रहते हैं, उन तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद भी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जी कराची और पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो भाई चांद जो है वो अभी तक जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कल इम्कानात हैं कि चांद नज़र आ जाए। रमज़ान का चांद तो हम देख रहे हैं, लेकिन रमज़ान के चांद के साथ साथ अगर बात करें तो ये महंगाई का चांद हम कहेंगे, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से घी तेल के नरखों की बात करें तो अब तक उसके भी मसाइल एक ही जानिब नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी शहर कराची की बात करें तो बड़े बड़े दस्तरखान जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में लगाए जा रहे होते हैं। इसके साथ साथ लेकिन मुतवसत तबका अब भी हमें नज़र आ रहा होता है कि जो पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें या वो तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें जो रमज़ान मुबारक में आम बाज़ारों में मिलती हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट कर रमज़ान के महीने में इस्तेमाल की जा रही होती हैं, उस पर हम देख रहे हैं कि जी इजाफा कर दिया गया। और तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो ये कही जाती है कि जी पेट्रोल के नर्ख बढ़ गए, जिसकी वजह से तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है बिलाल हसन, ब्यूरो चीफ हैं। पहले तो हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, ये तमाम तर हम सिचुएशन देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं आप जो है वो ख़ास करके रमज़ान में तो हमने देखा कि आप बड़े मुतहर्रिक होते हैं, आप बाज़ारों में भी नज़र आए। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी आवाम के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ नज़र आता है। रमज़ान का चांद नज़र आया, इसे हम महंगाई का चांद बोलें, ये गलत तो नहीं होगा? मेरे ख्याल है बहुत दुरुस्त बात कही आपने जी। पाकिस्तान के लिए तो बड़ी मतलब ही कि ज़रूरी है। खित्ते के जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर रमज़ान मुबारक की जो आमद होती है वो एक महंगाई के तूफ़ान लेकर आती है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। और आई थिंक सो कि आपने देखा होगा कि आपने खुद मुशाहिदा किया होगा कि आम दिनों में जो केले 80 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन बिक रहे थे, इस वक्त मार्केट से वो केले जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो गायब हैं। इसके अलावा आप दीगर जो फ्रूट्स हैं जिसमें कि कीनू है, नारंगी है और फ्रूटर है, ये भी मार्केट में बहुत महदूद तादाद में है, क्वालिटी भी ख़राब है। अब इंशाल्लाह ताला जुमरात को पहले रोज़े की तवक्को की जा रही है। जब जुमरात को पहले रोज़ा आएगा तो आप उस दिन देख लेंगे कि ये जो केले 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये बिक रहे थे, ये केले जो है तकरीबन जो है वो 200, 250, 300 रुपये दर्जन बिक रहे होंगे। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि मिन हैसल कौम, पता नहीं हमने कहाँ से सीखा है, जबकि कुरान कहता है, हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि आप अपने बंदों को आसानियाँ फराम करो। अब हम आसानियाँ यही फराम करते हैं कि मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज़ रमज़ान से कब जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, फिर उसके बाद रमज़ान में वो अपने प्रोडक्ट को बाहर लेकर आते हैं। 15 रोज़े तक आपको फ्रूट्स में और दीगर चीज़ों में जो है वो आपको गिरानी नज़र आएगी। वही चीज़ें 16 रोज़े के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे जानी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी जानिब देखिए कमिश्नर कराची की जानिब से भी एक बड़ा ऐलान आया जिसमें बताया जा रहा है कि जी खास करके रमज़ान के दौरान आलू और कीमे के समोसे 40 रुपये कुछ बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से पकोड़े अगर 1 किलो बात करें तो 640 रुपये के बताए जा रहे हैं। बछिया के गोश्त जो हड्डी वाला है 1300 रुपये, 1600 रुपये, बगैर हड्डी का, खैर दर्जे हैं सारे। अब ये बताइएगा कि जिस तरीके से मार्केट में दर्जा बंदी की जाती है कि जी पहले दर्जे के जो केले हैं या दूसरे दर्जे के केले या दीगर फ्रूट्स जो हैं, क्या वाकई इसी तरीके से दर्जा बंदी होती है या वही दूसरे दर्जे के केले पहले दर्जे में रखे जा रहे होते हैं? आपकी जो आखिरी वाली बात थी ना वो बिल्कुल दुरुस्त है। बात यह है कि ये दर्जा बंदी होनी नहीं चाहिए। दर्जा बंदी से दरअसल जो दुकानदार है जो कि चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है उसके लिए आसानी फराहम हो जाती है। एक चीज़ लेकर आते हैं, वो उसी में से वो छांटी करते हैं। बड़े जो अच्छी क्वालिटी है उसको अलग कर लेते हैं, दरमियानी क्वालिटी अलग कर लेते हैं और छोटी क्वालिटी को अलग कर लेते हैं। अब बात यह है कि साया के अब दर्जा अव्वल की कीमतें में ही वो दर्जा दोम की चीज़ें होती हैं, वो दर्जा अव्वल की कीमतें बेच रहे होते हैं। दर्जा सोएम की कीमतें होती हैं, वो दर्जा अव्वल में बेच रहे होते हैं। अब एक आदमी अफ्तार के टाइम पे हम जब वो ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो उस वक्त रश होता है, उस वक्त इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप छांटो, उसको सेलेक्ट करो। अब जो चीज़ें मिल रही हैं आप ले लेते हैं। अब वो जो फल फरोश है या सब्ज़ी फरोश है या जो भी ग्रोसरी आइटम बेच रहा है वो दर्जा अव्वल की जो कीमत पर वो दर्जा दोयम और दर्जा सोयम बेच रहा होता है। इसलिए कि आप अपने गली मोहल्ले में जाए तो आपकी जो चीनी, ये चीनी जो है, चीनी भी 2-3 किस्म की होती हैं। एक दानेदार चीनी होती है, एक चीनी होती है जिसमें कि दाना और जो उसका जो उसके सफ़ूफ होता है वो मिक्स होता है। एक बिल्कुल ही बारीक चीनी होती है, हर के अलग होती हैं। करते क्या ये कि ये जो दानेदार चीनी होती है इसमें सफ़ूफ जो होता है
وہ ملا دیتے ہیں تاکہ جو پس جاتی ہے پھر اس کو ملا کے ایک نمبر کی پاؤڈر والی الگ ہو جاتی ہے، پاؤڈر والی، گرائنڈ ہاں کر کے جی، جو ہوئی ہے وہ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ درجہ بندی، میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ درجہ بندی نہیں ہونی چاہیے، ایک کوالٹی ہونی چاہیے، ایک ریٹ دیں. لیکن یہاں پر ایک معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو ریٹ آپ بتا رہے تھے، یہ جو ابھی ریٹ بتا رہے تھے، یہ نیچرلی جو ہے، اب اگر آپ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی میں جائیں گے تو یہ ریٹس جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں، آپ تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ 3-4 سال اگر میں پہلے کی بات کروں تو جب سے میں بھی اس ادارے سے جڑا ہوا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی نیوزز کی حد تک تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ریٹ کی ہیں. 40 روپے کا سموسہ بتایا جا رہا ہے، کل آپ بازار میں نکل کے دیکھیں 60 روپے سے کم کا کوئی سموسہ ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. ایسا ہی ہے سر. دوسری جانب یہ بتائیے گا کہ رمضان پیکج کے حوالے سے حکومت کی جانب سے بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں، اب تک پیکج اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جی مثال کے طور پہ آج تو سعودی عرب کا چاند نظر آ گیا، اب کل اگر ہم بات کریں گے ہو سکتا ہے کہ کل امکانات ہے کہ جی پاکستان میں چاند نظر آ جائے. ایسی صورتحال میں رمضان پیکج کا تو میرے خیال سے 15-20 دن پہلے ہی اعلان ہو جانا چاہیے تھا. اس میں سب سے زیادہ سبقت لگے گی پنجاب گورنمنٹ. پنجاب گورنمنٹ نے 10-10 ہزار روپے کے حساب سے جو مستحقین تھے ان کو رمضان پیکج دیا ہے، ان کو رمضان پیکج دیا ہے جو مستحقین تھے ان کو دے دیا پنجاب کی حکومت کے. سندھ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سندھ کی حکومت نے بھی اعلان کیا نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ وفاق کی جانب سے بھی میرا خیال ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے ان کی دادرسی کی جائے گی. تو پہلے ہوتا تھا یوٹیلیٹی سٹورز کا، یوٹیلیٹی سٹورز جو ہوتے تھے کہ اس میں انہوں نے پیکج اعلان کیا، یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزیں سستی ہو جاتی تھیں سب کو، لیکن اس میں کرپشن بہت تھا. اس کرپشن کی وجہ سے یہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دیا گیا، یہ ہم سب کے علم میں ہے. اس کے بعد جو آپ پرسنلی طور پہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو فیسلٹیٹ کرتی ہے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے انہوں نے میرے خیال میں 5-5 ہزار روپے کے جو ہے انہوں نے راشن پیکج دیے ہیں. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اپنے صوبے میں پنجاب میں جتنے بھی مستحقین تھے ان کو انہوں نے 10-10 ہزار روپے کا رمضان پیکج دیا ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے دیا نہیں دیا وہ بھی تمہارے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی سماجی جو ادارے ہیں وہ اس چیزوں میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں. دیگر ابھی نام تو میں نہیں لوں گا، بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ راشن تقسیم کے معاملات سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اب ایسے ہم نے دیکھا کہ جی جو کولیبریشن ہے نا وہ سندھ حکومت کی جانب سے ہو جاتی ہے اکثر بیشتر. تو یہ بھی ایک ذریعہ نہیں ریلیف کا. جی عوام کو تو آپ ریلیف فراہم کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے لیے بھی ایک ریلیف رکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ ریلیف اپنے لیے کون رکھے گا؟ مطلب میں آپ کی بات نہیں سمجھا. مطلب گورنمنٹ جو ہے، ادارے جو ہیں وہ این جی اوز کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، یا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نام سے آپ آگے دے دیں. نہیں میرا خیال ہے کہ آئی تھنک کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیسے ہمارے جو فلاحی ادارے ہیں وہ کافی مشہور ہیں، جس میں کہ ایک سیلانی ہے، عالمگیر ہے، المصطفیٰ ہے. یہ 3 ادارے ایسے ہیں جو بڑے جو کہ راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں نا. باقی یہ کہ اب آپ چلے جائیں، اب کچھ سیاسی جماعت مذہبی جماعتوں کے بھی ہیں فلاحی ادارے، جس میں الخدمت ہے، متحدہ کا خدمت خلق ہے. تو میرا خیال ہے کہ راشن تقسیم کرنے والی چھوٹی چھوٹی جو تنظیمیں، خاص طور پہ میں ایک بات یہاں پہ بھی بتا دوں، کراچی شہر کی سب سے بڑی جو خوش قسمتی ہے کہ میمن کمیونٹی جتنا بیر کرتی ہے رمضانوں میں، مطلب راشن کے حوالے سے اور مستحقین کی مدد کے حوالے سے، تو وہ اپنی کمیونٹی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. کمیونٹی کو کہ ان کی بھی اپنی کمیونٹی ہوتی ہے میمنوں میں، تو وہ اپنی کمیونٹی کو زیادہ دیتے ہیں. لیکن یہ 3-4 جو میں نے اپنے نام بتایا، یہ سیلانی ہو گیا، یہ مستند ہے، یہ پھر یہ تفریق نہیں کرتے کہ آپ میمن ہیں یا آپ کسی اور کی زبان بولنے والے ہیں، تو وہ ان کو دیتے ہیں. راشن کا چکر یہ ہے کہ دیکھیں میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ راشن جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے تقریباً رمضان سے 15 دن پہلے ہو جانا چاہیے. اب وہ لیکن یہی بولیں گے نا، بولیں گے 15 دن پہلے دے دیں گے، شاید وہی استعمال کر لیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے نا، کوئی رمضان کی اگر تیاری کرے گا تو 15 دن 7 دن پہلے تو کرے گا نا، یا پہلے روزے کو تھوڑی کرے گا وہ تیاری، پہلے روزے کرے گا نا، پہلے دن کرے گا. لیکن ہمارے یہاں جنرلی لوگوں میں ایک حوث بھی ہے کہ یہاں سے بھی مل جائے ہمیں راشن، وہاں سے بھی ہمیں راشن مل جائے. لوگ راشن اکٹھا کرتے ہیں، بلکہ لاسٹ آپ کو بھی علم ہوگی کہ بہت سارے لوگ راشن جو بیچ بھی دیتے تھے. کورونا کے دور میں جو راشن مل رہے تھے لوگوں کو تو لوگ جا کے دکانوں میں بیچ بھی رہے تھے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے ذمہ داری ایک جانب، چلے ٹھیک ہے راشن دے دیا، جو راشن خرید رہا ہے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں کہ وہ کیسے خرید سکتا ہے. بات وہی ہے نا. دیکھو مختار بھائی، سمپل سی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ من حیث القوم ہم دراصل بے حس قوم ہیں، ہم اتنے کرپٹ قوم ہیں. میں آپ سب کہہ رہا ہوں نا، رمضان المبارک میں دنیا بھر میں، جبکہ غیر مسلم ممالک میں بھی وہاں ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ روزہ داروں مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ وہ ڈسکاؤنٹ میں دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو نہیں ہوتا نا. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہر چیز کی ریٹیں بڑھ جاتی ہیں. اچھا اب ایک نیا طریقہ آ گیا، اب طریقہ آ گیا کہ وہ ریٹ نہیں بڑھاتے. مثال کے طور پہ 1000 گرام کی ایک چیز ہے، اس کو وہ 800 گرام کر دیں گے. 800. اب ایک آدمی نے جا کر وہاں پہ ایک چیز خریدی، اس کو پتا کہ وہ یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے گرام ہے.
بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ بھائی کہ پہلے یہ چیز مل رہی تھی 10 روپے کی, ابھی بھی یہ 10 روپے کی مل رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھی کمپنی ہے اور اس کمپنی نے ریٹ نہیں بڑھایا اور برداری ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وزن کم کر دیتے ہیں, وزن کم کر دیتے ہیں, بیچتے ہیں. تو جب یہ جہاں پر چیزیں ہوں تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جو راشن بیچ رہا ہے, جو خریدار ہے, وہ راشن نہ خریدے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب یہ کہ ہم تو من حیث القوم بہت ہی بیچ لوگ ہو چکے ہیں, اور جو قرآن اور سنت میں جو بھی ہمارے لیے ہدایت دی گئی ہیں ہم تو اسے بھلا چکے ہیں نا, نعوذ باللہ, ہم تو بھلا چکے ہیں اسے. ہمیں تو بالکل بھی وہ نہیں. بھی دیکھیں روزہ شروع ہوتے ہی بھکاریوں کی تعداد بڑھ گئی. اب وہ بھکاریوں کو یہ الغار آیا ہے, وہ یہ الغار بھکاریوں کو جو ہے یہ پورے عید الفطر تک رہے گا, عید تک رہ گئی ہے. اب یہ جو جتنے بھی بھکاری ہیں, ان بھکاریوں میں سارے کے سارے مستحقین تھوڑی ہیں, ان میں تو بہت سارے جو ہے پروفیشنل ہے, جن کا کہنا یہ ہے کہ جناب رمضان المبارک اور عید کی جو سیزن ہوتا ہے یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک سیزن ہے, ایک سیزن ہے, اور سیزن میں وہ کریں گے. تو اس میں بہت, یہ کون ہے مانگنے والے؟ اس میں 90% تو مسلمان ہیں, اور مسلمان ہیں جو کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ مستحق نہیں ہے, لیکن ہے. اب ہر آدمی اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے, اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے. تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میں نے تقریباً, ہم آن دا اسپاٹ پروگرام کرتے ہیں جس میں پرائز ہیکنگ کی طرف ہم جاتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں قصوروار بیچنے والا کم ہوتا ہے, اس میں سب سے زیادہ قصوروار جو ہے ہمارے اپنے سرکاری ادارے ہیں. سرکاری ادارے سبزی منڈی میں جو سبزیوں کے ریٹ کو تعین کرتے ہیں یا پھلوں کے ریٹ کا تعین کرتے ہیں, میں آئی تھنک سو کہ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی غلط طریقے سے کرتے ہیں. اب ایک چیز کی ریٹ اگر مثال کے طور پہ 20 روپے ہے تو وہ اپنے پرچے پہ لکھتے ہیں 15 روپے. تو آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے, مہنگائی کہاں ہوتی ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آپ ڈیمانڈ ہوگی اور سپلائی کم ہوگی تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ جو فروٹ کی ریٹ بڑھتے ہیں رمضانوں میں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب خریدار جو ہے وہ 1000 ہوتا ہے اور جو مال ہے وہ 600 افراد کے لیے. تو جو بیچ رہا ہے وہ بحالت مجبوری اس کو بلیک کر کے بیچتا ہے, اس کو مطلب کہ قیمتیں بڑھا کے بیچتا ہے. تو اس میں قصوروار جو ہمارے اپنے سرکاری ادارے بھی ہیں. سرکاری اداروں کے جو ریٹ کا تعین کرتے ہیں وہ ریٹ کا تعین جو ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے. اس کی واضح مثال, آپ بھی جاتے ہوں گے مارکیٹ, آپ بچے کا گوشت بھی خریدتے ہوں گے, آپ گائے کا گوشت بھی خریدتے ہوں گے, آپ بکرے کا گوشت بھی خریدتے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ بکرے کے گوشت کے ریٹ جو ہیں سرکار کا 1800 روپے ہیں, لیکن بک رہا 3000 روپے کلو. بچے کا گوشت کا ریٹ جو ہے ہڈی والا وہ 800 روپے بک رہا ہے, 1200 روپے. بنا ہڈی کے جو ہے وہ تقریباً 1100 روپے, بک رہا 1800 روپے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی کے گراؤنڈ ریٹی جو ہے, گراؤنڈ ریٹی کو دیکھیں نا. ہم جب جاتے ہیں گوشت فروش کے پاس یا فروٹ والوں کے پاس, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے خود بھی مشاہدے میں دیکھی ہے لاسٹ ایئر, کہ ہم جب فروٹ منڈی میں گئے تھے صبح کے ٹائم پہ تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیمرے کے سامنے وہ ریٹ کم بتاتے ہیں, اور جب وہاں سے آپ ذرا سا موو ہو جائیں گے اور جو اصلی خریدار آتا ہے خریدنے کے لیے اس کو وہ ریٹ زیادہ بتاتے ہیں. تو نیچرلی دیکھیے فروٹ منڈی میں بھی کنٹرول نہیں ہے ہمارے سرکاری اداروں کا, کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے. وہاں پر منمانیاں ہیں, اور یہ کہنا کہ مارکیٹ کمیٹی ہے وہاں پہ وہ دیکھ رہی ہے, یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے, یا بیورو سپلائی کے انسپیکٹر ہوتے ہیں. بھائی وہ تمام کے تمام محکوم ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہاں جو ایک مافیا ہے نا, اس مافیا کے پاس سے ان کی سیکورٹی نہیں ہوتی, وہ کیسے اپنی ڈیوٹیاں ادا کریں گے؟ صحیح. تو یہ کہنا ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ سب سے بڑے قصوروار ہیں اس مہنگائی کے لیے. آپ اگر لوگوں کو ریٹ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں گے تو وہ ریٹ کبھی بھی فلکچویٹ نہیں کرے گا مارکیٹ کے اندر. آپ دیکھیں کہ سرکاری جو نقدنامہ آتا ہے دکانوں پہ, کوئی اس کی عزت کرتا ہے؟ نہ گاہک اس کی عزت کرتا ہے, نہ دکاندار اس کی عزت کرتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اہمیت ہے نہیں. اچھا آپ کسی بھی کنزیومر سے جا کے پوچھیں کہ یار یہ دکان پہ جو ہے یہ لسٹ لگی ہوئی ہے سرکار کی, اس لسٹ کو دیکھا آپ نے؟ تو پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ دکاندار لگاتا ہی ایسی جگہ پہ کہ جہاں بھی کسی کی نگاہ نہ جاتی. دوسری بات کہ آپ کبھی لسٹ دیکھیں, آپ کبھی مشاہدہ کیجئے گا, اتنے باریک باریک لکھا ہوتا ہے کہ اگر دور پہ اگر انہوں نے لسٹ لگائی اور ایک بندہ ترسا اگر پاس سے 10 فٹ بھی دور ہے تو اس کو نظر نہیں آتا, ٹھیک, اور نہ اس ریٹ پہ دکاندار بیچ رہا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مطلب تمام تر قصوروار اگر ہم دیکھیں تو سرکاری ادارے ہیں جو کہ ہمیں متحرک تو نظر آ رہے ہیں لیکن عملی طور پر وہ متحرک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آتے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام, اس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ناظرین. جس سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مہنگائی کا چاند نظر آ چکا ہے پورے پاکستان میں. آپ کسی بھی طبقے سے جا کے بات کریں تو وہ آپ کو یہی بولے گا کہ رمضان کا چاند تو چلے نظر آنے والا ہے, لیکن اس سے پہلے ہی مہنگائی کا چاند حکومت نے دکھا دیا. ایسے میں سرکاری ادارے کتنے ملوث ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں قیس منصور شیخ صاحب, نون لیگ صاحب کا تعلق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی رکن بھی ہیں. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی کیس منصور شیخ صاحب ہمارے ساتھ بیورو چیف موجود ہیں بلال حسن، اور جس طریقے سے اس سے پہلے بھی گفتگو کا سلسلہ جا رہا تھی، ہم ہر سال ہی یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں مہنگائی کے اوپر، ہر سال رونا ہوتا ہے عوام کی جانب سے دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جیسے نون لیگ سے تو ویسے آپ کا تعلق ہے، حکومت کی بات کریں پیٹرول پہ 500 روپے بڑھا دیے گئے اور وہ بھی اس وقت بڑھائے گئے جب رمضان قریب ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہر سال یہ جو ہم نے 2 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا فروٹس کی ایک بڑی اسٹرائک کی تھی کہ رمضان میں کوئی فروٹ نہیں خریدے گا، تو آپ دیکھیں ود ان 3 days کے بعد فروٹ کی پرائسز کہاں گر گئی، کتنی گری. آج میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو 30 روپیز کا سموسا تھا وہ انہوں نے 1 ہفتہ پہلے ہی 40 کا کر دیا. یہ دیکھیں گورنمنٹ ڈیفینیٹلی انوالو ہوتی ہے اگر وہ چیک اینڈ بیلنس نہ کرے. اور اگر آج آپ نے اسٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب کی دیکھی ہو تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم 3 دن تک اس دکان کو سیل کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ بھی پرائس میں ڈفرنس ہوا اور جو گورنمنٹ کی پرائسز سے ہائی پہ کوئی بھی سیل اس دکان کو بند کر دیا جائے گا. لیکن ہمیں اسٹرکٹ میئر دینے، کب تک آپ عوام کھیلتے رہیں گے. سب سے شرم کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں جو نان مسلم کنٹریز ہوتی ہیں ادھر رمضان میں سیل لگ رہی ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر 50% آف 70% آف. اور جو مسلم کنٹری ہماری ہے ادھر لوگ رمضان کا ویٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور چیزیں بڑھاتے ہیں. گورنمنٹ کو اسٹرکٹ میئر دینے، بھلے ایک سیاسی پارٹی ہے لیکن اسٹرکٹ میئر جب تک نہیں لیں گے کچھ دکانیں سیل نہیں، رمضان پورا بند کرتے ہیں ان کو. کیس منصور شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی ذمہ داری تو پورے پاکستان کو چلانا ہے، لیکن ایسے میں ایسا لگتا ہے ہمیں کہ جو حکومت ہے وہ صرف پنجاب پہ ہی مرکوز ہے، وہ پنجاب کے لیے ہی کام کر رہی ہے، سختیاں ہو گئی نرمیاں ہو گئی سب ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہیں، سندھ لینے بلوچستان لینے کے پی لینے ہمیں اور کسی جگہ نظر نہیں آتی امپلیمنٹیشن. تو یہ کارکردگی پر ایک سوالی نشان نہیں ہے؟ امینڈمنٹ کے بعد صوبے جو ہے وہ سیپریٹ ہیں، ٹھیک نا. امینڈمنٹ ایک ہماری ایک ہرڈل ہے، ایک چیز ایک پریشانی ہے لوگوں کے لیے. فیڈرل کا جو ہے انٹرفیئر نہیں کرتا. پنجاب کی جو آپ کہہ رہے ہیں کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، کیا کسی اور وزیر اعلیٰ کو کیا لوگوں نے اچھا کام کرا ہے؟ پی پی کے کرو کہ اچھا کام نہ کرو، خدمت نہ کرو، سڑکیں نہ خواتین کو کیا کسی نے روکا ان کو؟ کیا ان کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا انہوں نے انسانیت نہیں سیکھی؟ کیا بلوچستان والے کو کسی نے روکا ہے؟ کیا کسی نے انسٹرکشن دی تھی مریم صاحبہ کو کہ یہ کام کریں؟ یہ انسان کی اپنی خصلت ہوتی ہے، اپنے اندر دل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. مجھے اللہ نے اگر زندگی دی، اللہ نے اگر مجھے چنا ہے، اللہ نے اگر مجھے موقع دیا ہے تو میں انسانیت کی خدمت کر کے کروں جس کا اللہ کا بھی 70 گنا کا وعدہ ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے کسی بھی دوسرے پروونس کے سی ایمز کو نہیں روکا، تو انہیں اچھے کام کرنے چاہیے. ان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اگر کوئی اور پروونس اچھا کام کر رہا ہے تو اس سے سیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اس پہ شرم یا ہار جیت نہیں ہے. اگر مریم صاحب اچھا کام کریں بھائی آپ سندھ میں بھی کر دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بلوچستان میں بھی کر دو، آپ کے پی کے میں بھی کر دو. اب آپ دیکھیں کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں گیا، اس کو کیا تک تھی؟ ٹھیک ہے. اچھا وزیر اعلیٰ اگر پاکستان میں مریم صاحب کا نام ہے، کیوں نام ہے، کیوں پنجاب کی باتیں ہو رہی تھی وہاں پہ یورپ بنا دیا ایسے؟ وہ دیکھنے گیا تھا کہ میں بھی کوشش کروں لیکن اس کے لیے 24 گھنٹے کام کرنا. ٹھیک ہے، اگر کسی ملک کسی بھی ہم صوبے کی بات کریں اس کا وزیر اعلیٰ صحیح کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا یا وہاں کی عوام اس سے پریشان نظر آ رہی ہے، ایسے میں پھر کون ایسا شخص ہے جو اس کے خلاف کارروائی کرے گا؟ دیکھیے بات سنیے، آپ کے سامنے اگر کوئی گورنمنٹ کسی پروونس کی نہیں اچھا کام کر رہی ہوتی ہے جو ہمارے نہیں دیکھیں اپریشیٹ تو کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو بھی کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہی ہیں، وہ بالکل اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے تو اس کے لیے تو سوال بنتا ہے نا. بیورو چیف صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں بات یہ ہے کہ کیسے منصور شیخ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ کام نہ کریں؟ 18ویں آئینی ترمیم کی جب بات آتی ہے تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اپنے مطلب کی چیز ہوگا کہ جناب یہ ہوگا. اگر وفاق روکتا ہے تو کہتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم میں ہمارا صوبہ کا حق ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مریم نواز اگر اپنے صوبے میں کر رہی ہیں تو ان کو کسی نے کہا نہیں ہوگا یار مراد علی شاہ صاحب اگر سندھ میں نہیں کر رہے تو کیا کسی نے منع کیا ان کو؟ بات تو نہیں ہے. میں نے ابھی 2 منٹ پہلے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ صوبائی حکومت کی سب سے بڑی جو کمزوری ہوئی ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں متعلقہ، خاص طور پہ جو مجسٹریٹسی نظام ہے جس میں مختار کار ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں یا آپ دیگر لوگ ہیں، آپ اس کے اندر تو ایک قوم کو آپ نے بھر دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں میرٹ تو ہے ہی نہیں. اچھا دے آر ناٹ اے اکنامسٹ. آپ ریٹ طے کرتے ہیں، کمشنر کراچی صاحب ریٹ طے کرتے ہیں، تو ریٹ جو طے کرتے ہیں تو بھائی ریٹ کو طے کرنا اکنامسٹ کا کام ہے. مارکیٹ کی آپ کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ڈنڈے کے زور پر تھوڑی ریٹ طے ہوتے ہیں.
آپ ڈنڈے کے زور پہ ریٹ بنائیں گے تو یقینی طور پہ جو ہے وہ جو فروخت کنندہ ہے, دکاندار ہے, اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ابھی میں نے آپ سے یہی کہا کہ اس پرائز لسٹ کی یہ عزت ہے کہ نہ خریدار اسے دیکھنے کی پسند کرتا ہے, نہ فروخت کرنے والا دیکھ کے پسند کرتا ہے. پھر تو ہمیں چاہیے کہ حکومت میں سارے ٹیکنیکل ہوتا یہ ہے کہ ہر رمضان میں نا ایک رمضان بازار سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. جی بالکل. اس کے اوپر قوم کے 15, 20, 25 ارب روپے لگا دیے. بالکل. آپ جب رمضان بازار میں جاتے ہیں 2, 3, 4 دن بعد آپ کو کھیرے, ٹماٹر, تربوز, خربوزہ مل رہا ہوتا ہے. جی آپ بتائیں اس کے بھی 20, 25 ارب روپے لگانا. حکومت کا کام تو یہ تھوڑی ہے کہ اعتبار بازاروں میں کرے. ان کا کام ہے ہر ریڑھی پہ, کراچی کے, پورے سندھ کے, کسی بھی صوبے کی ہر کونے پہ جہاں پہ بھی یہ بزنس ہو رہا ہے وہاں پہ ایک ریٹ ہونا چاہیے, ریٹ اور سستا ملنا چاہیے. نہ کہ ہم بازاروں کو لگا دیں, وہاں لگا دیں اور اس میں قوم کا ہی پیسہ 20-25 ارب روپے لگا دیں اور اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس والا نہیں ہے. تو یہ ان کا بھی اپنا ایک بزنس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک زیادتی ہے. آپ بازار مت لگائیں. آپ کا کام, ابھی میں پچھلے سال کی بات ہے, رمضان آ رہے تھے تو میں سبزی منڈی بھی گیا, پھر میں جو ہے بھینس کالونی گیا, وہاں دودھ والوں سے بات کی, سب ایسوسی ایشن والوں سے بات کی کہ بھائی آپ 20 روپے کم کر دو, 10 روپے کم کر دو, کچھ تو کرو روزوں میں. ہمارے اوپر ایک جو ماتھے پہ ایک ٹیگ لگ گیا ہے کہ ہم جو ہے ایک روزوں میں ذخیرہ اندوزی کر کے کماتے ہیں, لوگوں کے جو ہے ڈبل ریٹ پہ چیزیں دیتے ہیں اور ہر چیز کو ہائی کر دیتے ہیں روزوں سے پہلے. تو یہ ٹیگ تو ختم کریں. لیکن دیکھیں گورنمنٹ کی پاور کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک چیز ضرور ہے, ہم کسی پارٹی کی فیور نہیں کریں. یہ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان جو کر رہا ہے, جی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی والا نہیں چاہے گا کہ بازاروں کو توڑا جائے. لیگل بھی کام ہوا تھا جو بازاروں کو کھولا جائے, سگنلز کے اوپر کھڑے ہوں گے تو چالان ہو. بہت سے جو کام مریم صاحبہ نے کیے وہ اتنے ہارڈ کام ہیں کہ کوئی سیاست دان نہیں کرتا اپنا فیوچر دیکھ کے کہ جی گھر بھی کسی نے تھوڑا سا 2 فٹ بھی آگے کیا تو وہ چیز توڑی جائے. لیکن سخت فیصلے قومیں بناتے ہیں, سخت فیصلے ملک کھڑا کرتے ہیں. کیس منصور شیخ صاحب دوسری جانب دوسرے صوبے والے کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیں, اگر کوئی بھی کہیں پہ بھی پھل والا ہے اس کی ریڑھی کو سیل کر دیں. ٹھیک ہے نا, یہ مت دیکھیں کہ جی وہ غریب ہے. وہ غریب اگر ہمیں دوسروں کو غریب کر رہا ہے تو پھر آپ اس پہ بھی سختی کریں اگر ایک غلط کر رہا ہے. اچھا کیس صاحب دوسری جانب, اور اس روزوں میں سارے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر اگر دفاتر میں نہ بیٹھیں, ان کا کام باہر کا ہے, آپ جائیں ڈیلی نان سٹاپ جائیں. آپ پہلے نہ پلانٹ کر کے جائیں کہ ہم نے وہیں جانا ہے, آپ وہاں جائیں, پورا بغیر بتائے جائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیے گا کنٹرول ہوں گی چیزیں. صرف ول چاہیے, صرف ول چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں تو ہمارے ساتھ بیورو چیف موجود ہے. بیورو چیف, لی مارکیٹ کا بھی آپ کا دورہ رہا اور وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خود برد کے معاملات سامنے آئے تھے. ذرا میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کو بھی پتہ چلے کہ جی اگر ٹیم جاتی ہے پھر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. مختار بھائی بات سمپل سے یہ ہے کہ جیسے کہ آج آپ مارکیٹ میں دیکھیں, آج دیکھیں لی مارکیٹ میں ایڈیشنل کمشنر 2 حازم بھگوار صاحب نے آج وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے تھے جس پہ ان پہ ٹیم پر حملہ بھی ہوا. آج حملہ بھی ہوا جس کی FIR وغیرہ تو کٹ گئی. ان سب معاملات سے ہم بھی نمٹتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ہول سیل مارکیٹ میں اس آج سے تقریباً 2-3 سال قبل جو ہے ہم نے وہاں گئے تھے پرائس چیکنگ پہ, تو ہم پر بھی حملہ ہوا تھا. بات ہے کہ دیکھیں ابھی جو بات کر رہے تھے کیسر منصور صاحب کے ڈپٹی کمشنر باہر نکلے ہیں وہ دیکھیں سارا کچھ, یہ بات نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر جو باہر نکلے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہر جگہ جائے گا. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ من حیثیت القوم ہم بے حس ہو چکے ہیں. آپ ان تاجروں کی بات کیوں نہیں کرتے جو تاجر جو ہے سستا سامان لے کر آتے ہیں اور مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ڈسکاؤنٹ دیتے؟ وہ ذخیرہ انداز. آپ چلے جائیں ابھی کولڈ اسٹوریج میں چلے جائیں, کیلے جو ہے بھرے پڑے ہوئے ہیں, سکے رمضانوں میں اس کو بیچنا ہے. وہ کیلے جو ہے نا اس کو ٹھنڈے میں رکھتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ بھائی بات یہ نہیں ہوتی, ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے, اس میں ہمارے اپنے تاجروں کی بھی حکومت ہے. کیا تاجر وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا تاجر مسلمان نہیں ہے؟ تاجروں کو یہ نہیں پتا کہ کتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے, اس مقدس مہینے میں اگر ہم 100 روپے کا منافع کماتے ہیں تو ہم اس میں 25 روپے منافع کما لیں. لیکن بات ہی نہیں ہوتی مختار بھائی. بات یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹوں میں جاتے ہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ادارے اب میں بہت ساری باتیں جو ہیں ان کیمرہ کھل کے نہیں کر سکتا. اداروں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں, ان کے بھتے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح, ان کے بھتے بندھے ہوئے ہوتے ہیں گوشت والوں سے, دودھ والوں سے, آپ کے دیگر اداروں والوں سے کہ بھائی آپ ہمیں مہینہ اتنا دیں گے تو آپ کی طرف اگر ڈپٹی کمشنر آ رہا ہوگا, اسسٹنٹ کمشنر آ رہا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے, آپ کو اطلاع کر دیں گے, یا آپ کی دکان میں نہیں آئیں گے ہم پرائس چیکنگ کے لیے. یہ چیز نظام جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں ان کے اندر اگر ایمانداری کی بات, دیانت کی بات آ جائے نا تو بات ہے. ابھی مریم نواز شریف کی بات ہو رہی ہے. مریم نواز شریف کی ایک کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اداروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے.
ٹھیک. اور انہوں نے, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ کل نیوز چلی کہ انہوں نے کہا پولیس والوں کو کہا کہ آپ اوئے کر کے نہیں بلائیں گے, آپ سر کر کے بلائیں گے. جی بالکل ایسے. یہ ہے طرز حکمرانی, یہ ہے طرز حکمرانی. آپ اپنے ادارے میں جو کالی بھیڑ ہیں, آپ کے اپنے اداروں میں جو کہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں, وہ اگر دیانتدار نہیں ہوں گے تو آپ ایک ٹھیلے والے کو کیسے بول سکتے ہیں کہ وہ بددینا. بالکل ایسے. اچھا دوسری جانب قیس منصور شیخ صاحب, آپ کیونکہ سماجی کارکن بھی ہیں, کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہر سال ہی راشن لینے والے بھی ہوتے ہیں, یا ہم ان کو متاثرین کہیں, یا ہم ان کو بولیں کہ اس میں سے کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں جیسے وائٹ مستحقین کہیں, یا کچھ ایسے لوگ جو کہ اگر وائٹ کالرز ہم کہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں لیکن بڑے کم نظر آتے ہیں. تو گزشتہ کئی سالوں سے آپ بھی کام کر رہے ہیں, تو تعداد کم ہوئی ہے یا تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگوں کی؟ جی دیکھیں تعداد بیسیکلی ویسے کم بھی ہوئی ہے. کورونا کا جب ٹائم تھا نا, اس میں تو لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے, لیکن اس کے بعد جب کورونا ختم ہوا اور چیزیں کھلی تو کافی حد تک لینے والے جو ہے نا وہ ختم ہو چکے. لیکن وہ لوگ جو سوشل ورکر این جی اوز ہیں, جن کو عادت پڑ گئی تھی ڈونیشن لے کے خدمت کرنے کی, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو عادت بنا لی. انہوں نے صرف اور صرف نیگیٹو چیزیں پاکستانیوں کی دکھائیں اور ڈونیشن اور فنڈ اکٹھا کر لیا. جبکہ اگر اتنا ٹو مچ نہ کیا جائے تو لوگ خود اپنی ذات کے تحت بھی کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. آپ کے آفس میں کتنے لوگ ہوں گے کر رہے ہیں نا جابس, کیپر بھی ہوگا, تو وہ لوگ بھی کر کے اپنے بچوں کے لیے ایکسپینس کرتے ہیں. تو لیکن بعض جو ان لوگوں نے اوور دکھایا نا, اب جیسے کسی علاقے میں چلے جائیں کچی بھاتی میں, وہاں کا سوشل ورکر آپ کو وہاں پہ گٹر کی نالیاں یہ دکھائے گا, اس کے بعد کہ جی جائز کیا چیز پیسہ نمبر ہے, یہ آپ بتائیں میں آپ کی طرف سے لگاتا ہوں, تو وہ ایک ڈھکن کے لیے کتنے لوگوں سے پیسہ لیتا ہوگا. بالکل. تو یہ ان لوگوں کو, بڑے لوگوں کو عادت پڑ گئی, انہوں نے اس عادت کی وجہ سے اپنی انکم کا, وہ جتنے لوگ یہ بڑے این جی او سوشل ورکر چلا رہے ہیں, ان کی جاب سے کوئی نہیں ہے, ان کا تو یہ بریڈ اینڈ بٹر بن چکا ہوا ہے. ان کا کیا کریئر ہے, کیا ہے, وہ بس اسی کو کرتے ہیں, اسی سے بزنس کرتے ہیں, اور وہ ان کو عادت پڑ گئی ہے کورونا کے بعد, اور وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اور ان کی لائف دیکھیں, وہ پہلے کیا تھے, آج کیا تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قیس منصور شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں گداگری کے معاملات بھی آپ نے کہا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بیروچی, اب جس طریقے سے دسترخوانوں کے معاملات ہیں, صبح سحری سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے اوقات کار میں مختلف این جی اوز, کسی کا نام میں نہیں لوں گا, جو کہ روڈوں پہ دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں 24 گھنٹے, اور وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ اتنا پرتعیش انتظامات ہیں کہ اگر ہم کسی بڑے حکمراں کے گھر پہ اگر جائیں تو ہمیں اتنی جینرس فیسلٹیز نہیں ملتی جو مل رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سب مطلب صحیح ہے, یا ہمیں اس کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے دیکھنا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں مختار صاحب کہ کبھی آپ دورہ کریں, ہم تو جاتے رہتے رمضانوں میں بھی, عام دنوں میں بھی, ان دسترخوانوں میں بیٹھا کون ہوتا ہے, ان دسترخوانوں پہ کتنے مقامی ہوتے ہیں, کتنے غیر مقامی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دسترخوانوں پہ بیٹھنے والوں سے یہ پوچھا نہیں جاتا, انہوں پوچھتے کہ آپ کا روزگار کیا ہے, آپ صاحب حیثیت ہیں یا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, میں بھی جا کے کھا سکتا ہوں. آپ اب بات مجھے بتائیں کہ سمپل, میری بات ہو رہی تھی سیلانی ویلفیئر سے بھی بات ہوئی تھی ایک دفعہ, بلکہ میرے پروگرام میں ان کے سی او غزال صاحب کو بھی بلایا تھا, اور میں نے ان سے یہ بات کہی بھی تھی کہ آپ اگر وہی کہتے ہیں کہ جناب کے 50 لاکھ روپے کی صرف روٹی ایک دن میں بن جاتی ہے, 50 لاکھ روپے کی روٹی ایک دن میں, تو میرے خیال پہ اور بھی چیزوں پہ آپ کا کام کرتے ہیں, شادی بیاہ کے ہو گئے, جہیز کا ہو گیا, بجلی کے بل, تو آپ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں نا, تو آپ کروڑوں روپے کے آپ اس کو کیسا کریں, جو مستحقین ہیں ان کو امپاور کریں. امپاور اس طرح کریں, امپاور کہ آپ ان کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا جو ہے آپ ان کو لون دیں, آپ ان کو 2-3 لاکھ 5 لاکھ روپے کا لون دیں, ان کو کوئی ٹھیا لگا دیں, ان کو کوئی ٹھیلا لگا دیں, ان کو کوئی روزگار دے دیں. وہ دسترخوان جو ہے اس پہ لوگوں کا کہنا ہے آپ کہ اسٹریٹ کرمنل بھی رات کو بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے, اور جا کے وہ ڈکیتیاں مار رہا ہوتا ہے, اور اس رات کو کھا کے پھر صبح کا ناشتہ بھی کرتا ہے, اور پھر ڈکیتیاں مار رہا ہوتا ہے صبح. تو آئی تھنک سو کہ یہ جو دسترخوان کلچر جو ہے, دیکھیے میں یہاں پہ چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ دسترخوان کلچر جو ہے ہمارے مذہب میں ہے, لیکن کہاں پہ, ہسپتالوں, مسافر خانوں میں, مسافر خانے جو ہوتے ہیں نا وہاں ہونا چاہیے, ہسپتالوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی سجیشن ہے. یہاں پہ وقت ایک بریک کا بریک بھی جائیں گے, واپس آتے ہیں, جڑے رہے, دیکھتے رہے ہمارے پروگرام, اس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مہنگائی کا طوفان برپا ہے, وہی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں راجہ کاشف جنجوا. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ کاشف, تمام تر سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی اب آمد ہے, اور ایسے میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے. کیا کہیں گے, حکومتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جی اچھا دیکھیں, سب سے بنیادی بات یہ کہ جب رمضان شروع ہونے والا تھا, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت بھی جانتی ہے اس بات کو
جی تو اب بات یہ ہے کہ ایسے میں پیٹرول قیمت بڑھا دینا یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. آپ نے یہ کیسا رمضان کا تحفہ دیا عوام کو وفاقی گورنمنٹ نے, یہ بڑا حیرت انگیز ہے. اور ان کو کیا رمضان پیکیج ہے, کیا چیز دے رہے ہیں؟ تو کیا مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ وہ چیزیں بہتر کرے؟ ایک زمانے میں تھا چلتے تھے یوٹیلیٹی سٹورز ہوتے تھے, چیزوں کے ریٹ کم ہو جاتے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت تو بالکل نااہل ہو چکی ہے, اور مسلم لیگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پبلسٹی اسٹنٹ دینے کے علاوہ کوئی کام بھی کر سکے. تو سر کہ جو ابھی 10,000 کے راشن کی بات ہو رہی ہے, کیا اشتہاری مہم چل رہی ہے کیا؟ دیکھیں 10,000 کا راشن تو پنجاب گورنمنٹ تو چلیں دے رہی ہے نا. وفاقی گورنمنٹ ہر سال یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزیں سستی کر دیتی, سبسڈی دیتی ہے. اب ان کو یہ چاہیے, جی سبسڈی دیتے تھے. اب ان کو ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ جتنے اس وقت پرائیویٹ اداروں کے جو شاپنگ سینٹرز یا اس طرح کے چل رہے ہیں, اب میں نام چلے نہیں لیتا ان کے, پورے پاکستان میں جن کی برانچز موجود ہیں, وہاں یہ کر لیں, اپنے سبسڈیز دے دیں. آئل کے اوپر تو کوکنگ آئل پہ تو ہمیشہ دی جاتی تھی, کوکنگ آئل پہ دے دیں آپ, آٹے پہ سبسڈی دے دیں. جو زر تلافی ان چیزوں پہ تو آپ دے سکتے ہیں نا, یا ان پہ بھی نہیں دے سکتے؟ عام آدمی کو چینی, گھی, تیل ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ آٹا ہو گیا, اس پہ تو, یا چاول ہو گیا, اس پہ تو دینی چاہیے. جی بالکل, چاول, آٹا, گھی, مطلب کوکنگ آئل اور چینی, یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں, دالیں خاص طور پہ, یہ 4-5 آئٹم ایسے ہیں کہ وفاقی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے. اور جو سٹورز چل رہے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز اگر آج موجود نہیں ہیں, آپ اس طرح سے نہیں ان کو چلا رہے, لیکن معذرت کے ساتھ یہ اگر آپ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند سالوں میں اگر میں بات کروں تو سبھی کی نگاہوں سے چیز گزری ہوگی, وہ جس میں سبسڈی دی جا رہی ہوتی ہے, گھی کی بات کر لیں, تیل کی بات کر لیں, دالوں کی بات کر لیں, ان کی اگر درجہ بندی دیکھیں تو وہ تیسرے نمبر کی درجے کی نہیں ہوتی. سر بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا تو جو ہے وہ وزٹ رہتا ہی ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ کاشف صاحب بات کر رہے ہیں, بالکل درست کر رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا, لیکن بات یہ تھی یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو کرپشن تھا, یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو وہ رعایت دی جاتی تھی چیزوں پہ, تو اس کا غلط استعمال ہوتا تھا. اس کا غلط استعمال ہوتا تھا کہ وہ مستحقین تک نہیں جاتی تھی, بلکہ وہ دکانداروں کو فروخت کر دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے یوٹیلیٹی سٹور کو بند کیا گیا, وہ ٹھیک ہے. باقی یہ کہ بے نظیر انکم سرٹیفکیٹ پروگرام کے تحت جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں 5-5 ہزار روپے وفاقی حکومت نے ڈالے ہیں کہ رمضان کے گزاری کے طور پہ. بہرحال 5-5 ہزار روپے سے یا پنجاب حکومت نے 10-10 ہزار روپے دیے, اس سے گزارا نہیں ہوتا. سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تاجر ہیں, جو ہمارے ہاں اجناس کی مارکیٹیں ہیں, جو اجناس فروٹ منڈیاں ہیں, وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے کے لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں صحیح ادا نہیں کر رہے. ہم نے 90s کے دور میں جب ہم اخبارات میں ہوا کرتے تھے تو اس زمانے کے ڈی سی جو ہوتے تھے وہ ٹول پلازا پہ ان کا بندہ ہوتا تھا, اور وہ یہ چیک کرتے تھے کہ شہر کے اندر آلو کے کتنے ٹرک آئے, ٹماٹر کے کتنے ٹرک آئے, اور فلاں کتنے ٹرک آئے, اور وہ جاتے تھے منڈی میں جاتے تھے. اور منڈی میں جانے کے بعد ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی یہ ہوتا ہے جناب عالی کہ اگر آلو کا ایک ٹرک اگر منڈی میں بک رہا ہے 10 روپے کلو بک رہا ہے, تو پیچھے سے جو آلو کا ٹرک ہے نا, وہ پیچھے آڑتی روک دیتے ہیں تاکہ وہ منڈی میں داخل نہ ہو, تاکہ ریٹ اور مزید نیچے نہ آئے. ٹھیک ہے جی. پہلے یہ ہوتا ہے کہ جناب کہ آپ اس پہ تو چیک اینڈ بیلنس کریں نا. آپ بیورو سپلائی میں چلے جائیں, آپ کے اسسٹنٹ کمشنر مختار کا, ڈپٹی کمشنر, دے ڈونٹ نو ہاؤ کہ اکنامکس کیا ہوتی ہے, اس کے لیے ایک ادارہ بنانے پڑے گا جو کہ آپ کو ان چیزوں کو بتائے. اب ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. عوام بھی ہماری جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ رمضانوں میں فروٹ پہ ہی ٹوٹ پڑتی ہے. وہ بھائی آپ اگر فروٹ چاٹ نہیں کھاؤ گے تو کیا روزہ نہیں کھلے گا؟ یہ ہمیں عوام کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. عوام جب تک چادر جتنی ہے اتنی پاؤں نہیں پھیلائیں گے, آپ یقین کیجئے ذخیرہ اندوز ہو گئے, چاہے وہ منافع خور ہو گئے, یہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو نظام ہے چیک اینڈ بیلنس کا, کہ وہ آپ اس کو جرمانہ کر دیتے ہو, وہ جرمانہ بھر دیتا ہے, دوسرے دن وہ پھر وہی کارروائی شروع کر دیتا ہے. آپ جیل نہیں ڈالتے اس کو, آپ اس کو سزا نہیں دیتے, آپ کے جوڈیشل نظام نہیں ہے. کنزیومر کورٹس بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہ کنزیومر کورٹس میں جا کے فوری فیصلے ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں مختار صاحب. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی صرف ایک شخص کا نہیں ہے, اس میں ہمارے تاجر بھی انوالو ہیں جو کہ موقع مناسبت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک, کیا کہیں گے کاشف صاحب کہ ایک جانب جو اداروں میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں, ایک جانب حکومت ہے, ہم سارا ملبہ حکومت پر ڈال رہے ہیں, خاص کر کے جو تاجر ہیں ان کا بھی بہت قصور ہے.
जी काशिफ, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा देखिए, हम बात करें अवाम के अंदर जो एक बेचैनी की कैफियत है ना, जो उनके माली हालात बेहतर नहीं हो रहे। आप जाके बसंत कर दें, बसंत बहुत अच्छी होगी, लेकिन इंडस्ट्री जब तक नहीं बनेगी, अभी तक ये देखें कि पंजाब या वफाक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं लेके आए, सनतकारी नहीं है, माइक्रो सनत आप देखें। जो लोग ऑनलाइन इतने काम कर रहे हैं कि आपका बैंकिंग सिस्टम उनको कुछ दे रहा है, लोग कुकिंग के छोटे छोटे घरों से बैठ के कुकिंग के काम चला रहे हैं। अगर वही किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं है। अगर काम करना है तो वफाकी गवर्नमेंट ऐसी एप्लीकेशन लाए, ऐसे इदारे लाए कि लोगों को फायदा हो रहा हो। कुकिंग का कोई ऑनलाइन लोग और चीजें बना के सेल कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? वरना देखिए, अब लोगों का जॉब की जगह ना अब फ्रीलांसिंग का दौर है। लोग प्रोडक्ट घरों से बना के सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आप अपनी एप्लीकेशन लेके आए। अभी जो एप्लीकेशन है, फूड की एप्लीकेशन है, आप पैरेलल अपनी ले आए और उसमें लोगों को फ्री में दें चीजें। अभी तो 20-20 हजार रुपए एक फूड की एप्लीकेशन लेती है। अगर आपने घर पे कोई खराब भी बेचने हैं ऑनलाइन, तो ये चीजें तो है ना, तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे राजा काशिफ जंजुआ, और इसके साथ साथ मंसूर शेख, आपका भी बहुत शुक्रिया, और बिलाल हसन साहब, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानानी गिरामी का। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी महंगाई का तूफान अब बर्पा हो चुका है, इसे कंट्रोल करने के लिए इदारों के साथ साथ ताजिरों को भी मुतहरिक होने की अशद ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ज़िंदगी हालात इंडिया साथ होगी इंशाअल्लाह। आपसे कल मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।